अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आज आप लोगों ने बारिश भी खूब इंजॉय की होगी। बहुत अच्छे काले बादल थे, बहुत अच्छा मौसम था। तो आई होप आप सबके मिजाज बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे। मेरा आज मिजाज बहुत अच्छा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। एनीवेज़ आज हम लोग जो है चैप्टर 8 थर्ड ईयर बीए एजुकेशन, उसके चैप्टर 8 के लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने कवर करना है। पहला तो है आप जैसे कि आपको मालूम है कि हम कौमी तालीमी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौमी तालीमी पॉलिसी आज का हमारा टॉपिक है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1992 की अहम सिफारशात। तो जी अब हम 1947 से चलते चलते 1992 तक आ गए हैं। 1992 की जो तालीमी पॉलिसी है वो प्रेजेंट की गई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, तो उनकी हुकूमत की तरफ से ये पॉलिसी प्रेजेंट की गई थी। कौमी तालीमी पॉलिसी 1992 में इब्तदाई तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो देकर ख्वानदगी के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया गया। कौमी तालीमी पॉलिसी की सिफारशात जो एक एतबार से खुसूसियात का दर्जा रखती हैं दर्ज झैल है। जी सबसे पहले प्राइमरी तालीम के बारे में क्या कहा गया। कौमी तालीमी पॉलिसी में कहा गया कि प्राइमरी तालीम को बदतरीज बुनियादी तालीम में बदल दिया जाएगा। बुनियादी तालीम 8वीं जमात शुमार होगी और इस तब्दीली को कानून के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। प्राइमरी में दाखिले की शरह आहिस्ता आहिस्ता 100% तक बढ़ा दी जाएगी। प्राइमरी तालीम के फ़रोग़ के लिए 7000 मस्जिद स्कूल खोले जाएंगे। अच्छा जी, इस पॉलिसी में कहा गया कि जो प्राइमरी की तालीम है उसको हम बुनियादी तालीम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बुनियादी तालीम से मुराद है योर बेसिक एजुकेशन। यानी बेसिक एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो कि ज़रूरी करार दी जाती है। तो प्राइमरी की तालीम को ज़रूरी करार दिया जाएगा, इसको बेसिक एजुकेशन में शुमार किया जाएगा। और बेसिक एजुकेशन जो होगी वो सिर्फ प्राइमरी नहीं होगी बल्कि 8वीं जमात तक कंसिडर होगी। यानी एलिमेंट्री एजुकेशन को पाकिस्तान में इब्तदाई तालीम या बेसिक एजुकेशन का दर्जा दे दिया जाएगा। पहले ये दर्जा प्राइमरी तक था। 1992 की पॉलिसी में ये कहा गया कि इसको बढ़ाकर 8वीं जमात तक कर दिया जाए। यानी इस टाइम पाकिस्तान में जो इब्तदाई तालीम है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इट्स नॉट प्राइमरी एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है क्लास 8 तक की तालीम। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सिर्फ क्लास 5 तक होती है, एलिमेंट्री क्लास 8 तक होती है। तो अब पाकिस्तान में इब्तदाई तालीम जो कंसिडर होती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन ही होती है। और इस पॉलिसी में भी इसी बात का इजहार किया गया कि बेसिक एजुकेशन जो है वो 8 क्लास तक यानी एलिमेंट्री जो है मिडिल क्लास तक वो शुमार की जाएगी। और इसमें कहा गया कि प्राइमरी में दाखिले की शरह को आहिस्ता आहिस्ता 100% कर दिया जाएगा और प्राइमरी तालीम के फ़रोग़ के लिए 7000 मस्जिद स्कूल खोले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी हाई स्कूलों में इंटरमीडिएट क्लासें। पॉलिसी में फैसला किया गया कि आला सानवी तालीम तक सारी तालीम स्कूल सेक्शन के सुपुर्द कर दी जाएगी। कॉलेजों में इंटरमीडिएट क्लासेस नहीं होंगी और यहाँ सिर्फ साल सोम से तालीम का आगाज़ होगा। इंटरमीडिएट क्लासें कॉलेज के बजाय स्कूल सेक्शन को मुंतकिल करने की तजवीज़ नई नहीं है। कई बार पहले भी मुख्तलिफ नामों से इस तजवीज़ को अमली सूरत देने की कोशिश की जा चुकी है। जैसे कि आपको मालूम है कि अमूमन कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होती है। तो जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होती है वो इंटरमीडिएट क्लासेस होती हैं। तो इस पॉलिसी में ये तय किया गया कि जो इंटर की क्लासेस हैं उनको आला सानवी जो स्कूल हैं यानी इंटर, इसको आप इंटर एजुकेशन भी कह सकते हैं और हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है इंटरमीडिएट भी कहलाती है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी कहलाती है। तो तय ये किया गया कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो स्कूल सेक्शन के सपोर्ट कर दी जाए। यानी स्कूलों जो स्कूल हैं हाई स्कूल्स हैं वहीं पर हायर सेकेंडरी क्लासेस भी दी जाएँ और कॉलेजेस में जस्ट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की क्लासेस होंगी। तो ये तजवीज़ भी इस पॉलिसी में पेश की गई। कौमी खिदमत पॉलिसी में बयान किया गया कि तुलबा की तरफ से मौशरती खिदमत या कम्युनिटी सर्विस को हर तालीमी दर्जे पर निसाब का लाजमी हिस्सा बनाया जाएगा। इस लाजमी मौशरती खिदमत को वफाकी और सूबाई सतह पर कानून साजी के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अच्छा जी, कम्युनिटी सर्विस कहते हैं माशरे के एक फ़लाह व बहबूद के लिए कोई काम करना, कोई ऐसा काम करना जो आप वॉलंटरीली करते हैं, यानी रज़ाकाराना तौर पर माशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए
کوئی خدمت سر انجام دینا، اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی سروس۔ تو اس پالیسی میں طے کیا گیا کہ کمیونٹی سروس کو نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو ٹریگر کیا جائے کہ وہ کوئی نہ کوئی کمیونٹی بیسڈ سروس دیں۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی انرجیٹک ہوتے ہیں، بہت اسپرٹ ہوتا ہے، تو ان کی ان اسپرٹس کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس پالیسی میں یہی سجیشن دی گئی کہ ایک ایسا نصاب بنایا جائے جس میں کمیونٹی سروس کو نصاب کا لازمی حصہ قرار دیا جائے، یعنی اسٹوڈنٹس کو اس بات پر مطلب ان کا اس طرح کا ان کو اسٹوڈنٹس کو اس بات پر رضامند کیا جائے تھرو دا کریکولم کہ وہ کوئی نہ کوئی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دیں۔ تعلیم برائے دیہی ترقی۔ قومی تعلیمی پالیسی میں کہا گیا کہ دیہی اور پسماندہ علاقوں میں تعلیم و تربیت کی وہی سہولتیں فراہم کی جائیں گی جو شہری علاقوں میں دستیاب ہیں۔ اس طرح دیہی اور شہری آبادی کے درمیان تعلیمی سہولتوں کا فرق ختم ہو جائے گا۔ دیہی علاقوں کی خواتین کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اچھا جی، جو دیہاتی علاقے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں یا جو پسماندہ علاقے ہیں، ان علاقوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی تجویز پیش کی گئی۔ کہا گیا کہ ایسے علاقوں میں جو پسماندہ ہیں وہاں پر تعلیم کی وہی سہولتیں دی جائیں جو شہروں میں موجود ہیں، تاکہ ان پسماندہ علاقوں کے لوگ بھی تعلیم کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں اور شہروں کا اور دیہاتی علاقوں کا تعلیم کے معاملے میں فرق ختم ہو جائے، اور اسپیشلی جو یہاں دیہاتی علاقوں کی جو خواتین ہیں ان کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ تو اسی تناظر میں بہت سارے دیہاتی علاقوں میں خواتین کے لیے پرائمری سکولز بھی کھولے گئے۔ کمپیوٹر ایجوکیشن۔ قومی تعلیمی پالیسی میں کمپیوٹر ایجوکیشن کی اہمیت تسلیم کی گئی۔ سفارش کی گئی کہ اسکول کی سطح پر کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس سے جدید قومی تقاضوں کی تکمیل میں مدد ملے گی اور طلبہ موجودہ دور کی اہم ایجاد کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ اچھا جی، 1992 کا یعنی کہ آغاز ہو رہا تھا اور کمپیوٹر جو تھا پوری دنیا پر اپنی گرفت جو تھا وہ مضبوط کر رہا تھا، اسی لیے 1992 کی تعلیمی پالیسی میں کمپیوٹر کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ کمپیوٹر کی تعلیم ناگزیر ہے، یعنی ان اوائڈیبل ہے، آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب کمپیوٹر جو تھا، دنیا جو تھی آہستہ آہستہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہی تھی اور ترقی یافتہ ممالک تو آلریڈی کمپیوٹرائزڈ ہو چکے تھے۔ تو اس پالیسی میں کہا گیا کہ اسکولوں کی سطح پر کمپیوٹر کو نصاب کا حصہ بنایا جائے اور کمپیوٹر کی تعلیم کو عام کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں جو ملک کی تقاضے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں۔ نظام امتحانات۔ قومی تعلیمی پالیسی میں طے کیا گیا کہ نظام امتحان کو بدعنوانیوں سے پاک کر کے اس کا طریقہ کار شفاف بنایا جائے گا۔ کہا گیا کہ بورڈوں یونیورسٹیوں کے نظام امتحان کو کمپیوٹر سے منسلک کر دیا جائے گا۔ امتحانی مراکز کی کڑی نگرانی کی جائے گی اور ناجائز ذرائع استعمال کرنے پر سخت سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جو دوران امتحان جو بدعنوانیاں ہو رہی تھیں یا جو ایسے طریقے استعمال کیے جاتے تھے چیٹنگ کے یا مختلف قسم کے، ان کی روک تھام کے لیے طے کیا گیا کہ جو نظام امتحان ہے اس کو بھی کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے، بورڈوں اور یونیورسٹیوں کے نظام کو کمپیوٹر سے منسلک کر دیا جائے اور امتحانی مراکز کی سخت سے سخت نگرانی کی جائے، اور کوئی ناجائز ذرائع کوئی اگر استعمال کر رہا ہو تو ان کو کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس طرح سے امتحانات کے نظام کو بھی اس پالیسی کے تحت بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ قومی کونسل برائے اسناد و منظوری۔ پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کی موجودہ صورتحال پر تنقید کی گئی۔ اعلیٰ تعلیم کے نظام میں اصلاح کے لیے قومی کونسل برائے اسناد و منظوری، نیشنل کونسل آف ایکیڈیمک ایوارڈز اینڈ ایکریڈیٹیشن قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد ڈگری جاری کرنے والے تعلیمی اداروں کے معاملات کو منظم بنانا تھا۔ اچھا جی، ڈگری جاری کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یونیورسٹیز ہی ہوتی ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کا جو سسٹم تھا اس وقت 1992 تک جو تھا اس سسٹم پر کافی تنقید کی گئی اس پالیسی میں، اور کہا گیا کہ اعلیٰ تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک قومی کونسل برائے اسناد و منظوری، یعنی کہ ایک اسناد و منظوری کا مطلب ہے ایک قومی کونسل بنائی جائے جو جتنی بھی ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے معاملات کو ریگولیٹ کرے گی، تاکہ جو ڈگریز ہیں، آپ کو پتہ ہے فیک ڈگریز جیسے پاکستان میں بڑا کہتے ہیں کہ فیک ڈگریز بن جاتی ہیں،
اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل کو قابو کرنے کے لیے یا ایسے مسائل سے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیشنل کاؤنسل آف اکیڈیمک ایوارڈز اینڈ ایکریڈیٹیشن کے قیام کی منظوری دی گئی۔ توسیع تعلیم، قومی تعلیمی پالیسی میں توسیع تعلیم کے لیے نئے تعلیمی اداروں کے قیام کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ طے کیا گیا کہ 33 نئے پولی ٹیکنک ادارے، 8 نئے ٹیکنالوجی کالج اور 20 نئی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ جی، تعلیم کی توسیع یعنی تعلیم کی اشاعت، تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے، تعلیم کو مزید وسیع کرنے کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے نئے تعلیمی اداروں کے قیام کی منظوری دی گئی اس پالیسی میں، اور کہا گیا کہ 33 نئے پولی ٹیکنک ادارے، جہاں پر مختلف قسم کی ٹیکنیکل یا ووکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جن کو ہم پولی ٹیکنک کہتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے فنون سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 8 نئے ٹیکنالوجی کالج یعنی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے، اور 20 نئی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ تو بہت وسیع پیمانے پر مختلف نوعیت کے تعلیمی ادارے کھولنے کی بات کی گئی۔ بہبود اساتذہ، قومی تعلیمی پالیسی میں کہا گیا کہ اساتذہ کی مطلوبہ تعداد کی تربیت کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تربیت اساتذہ کے نظام کو مزید جدید اور مؤثر بنایا جائے گا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو خصوصی ایوارڈز دیے جائیں گے۔ جی، جو ٹیچر ہے، ٹیچرز کی بہتر تربیت کے لیے مزید اقدامات کرنے کی بات کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹیچرز اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو خصوصی ایوارڈز دیے جائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور وہ مزید بہتر پرفارم کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی جی 1992 کی ایجوکیشن پالیسی۔ آئی ہوپ آپ کو اس کے سارے پوائنٹس سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں 1998 کی، فاسٹ فارورڈ 5 ایئرس۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم 5 سال آگے آ گئے ہیں۔ 1998 کی تعلیمی پالیسی کو ہم کی اہم سفارشات پڑھنے لگے ہیں۔ دیکھتے ہیں 5 سال بعد ہماری جو حکومت تھی وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اچھا، 1998 کی بھی جو پالیسی ہے یہ میاں محمد نواز شریف کی، اگین ان کی جو گورنمنٹ تھی 1998 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، یہ بھی اسی گورنمنٹ میں پریزنٹ کی گئی پالیسی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 کی اہم سفارشات۔ قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں کہا گیا کہ تعلیم کسی قوم کی اخلاقی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی کی ضمانت دیتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی دنیا کی اقوام نے ترقی کی ہے۔ اس تعلیمی پالیسی کی سفارشات جو ایک اعتبار سے خصوصیت کا درجہ رکھتی ہیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے جی ابتدائی تعلیم یا ایلیمنٹری ایجوکیشن۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ابتدائی تعلیم اب ایلیمنٹری ایجوکیشن کنسیڈر ہوتی ہے، یعنی 1 سے لے کے کلاس 8 تک۔ پالیسی میں کہا گیا کہ تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ہر شہری کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 2002 تک ابتدائی مدارس میں داخلے کی شرح 90% کر دی جائے گی۔ ابتدائی مدارس کے موجودہ نظام کی خرابیاں دور کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اچھا جی، اب آپ یہاں پر دیکھیے جو پہلے کی پالیسیز تھی وہاں پر ورڈ یوز ہو رہا تھا کہ پرائمری تعلیم کے ادارے، لیکن اب 1998 کی پالیسی میں استعمال ہو رہا ہے لفظ ابتدائی تعلیم کے مدارس، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب صرف پرائمری کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مڈل سکولز کی بات ہو رہی ہے، کلاس 1 سے لے کے کلاس 8 تک۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اکثر بچے ابتدائی مدارس کو پرائمری مدارس لکھ دیتے ہیں وچ از انکریکٹ، اٹ از ناٹ کریکٹ۔ آپ نے اس بات کو ٹوٹل اپنی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پرائمری تعلیم کا جہاں پر ذکر ہے اس سے قطعی مراد ابتدائی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی پاکستان میں اس ٹائم جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے 1 سے لے کے کلاس 8 تک، اور اس کو ہم پرائمری نہیں بلکہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو اس میں بات کی گئی اس پالیسی میں کہ 2002 تک ابتدائی مدارس میں داخلے کی شرح 90% کر دی جائے گی، یعنی پرائمری کے علاوہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ 8 تک جو ادارے ہیں وہاں پر داخلے کی شرح کم از کم 90% کر دی جائے گی، اور ان اداروں میں جو خرابیاں موجود ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مسجد اسکول پالیسی میں 20,000 مسجد اسکول کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ مزید کہا گیا کہ خواندگی میں اضافے کے لیے 82,000 غیر رسمی اسکول بھی کھولے جائیں گے۔
اچھا جی، یہ جو مسجد سکولز ہیں، یہ بھی آپ کو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ سکولز اس لیے کھولے گئے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تعلیمی اخراجات کو پورا نہیں کر سکتا، لہٰذا جو مسجد کی عمارتیں ہیں اور ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی یوٹیلائز کرنے کے لیے مساجد میں سکول کھولے گئے. ٹھیک ہے جی. اسلامک ایجوکیشن پالیسی میں قرآن کی تعلیم کو تمام تعلیمی سطحوں پر لازمی قرار دیا گیا. مزید کہا گیا کہ 6 سے 12ویں جماعت تک قرآن بما ترجمہ پڑھایا جائے گا. دینی مدارس کی تعلیم کو جدید طرز پر ڈھالا جائے گا اور ان کی اسناد تسلیم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے منظوری کا انتظام کیا جائے گا. جی، اسلامک ایجوکیشن پر بہت زیادہ زور دیا گیا 1998 کی پالیسی میں، اور یہی وہ پالیسی تھی جس کے تحت کلاس 6 سے لے کر کلاس 12ویں جماعت تک قرآن مجید کو بما ترجمہ پڑھانے کی سجیشن دی گئی، جو کہ پریکٹیکلی بعد میں امپلیمنٹ بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے 1998 میں اسکول میں پڑھتی تھی، اور اس زمانے میں جب میں پہلے بکس دیکھا کرتی تھی میٹرک کی تو اسلامیات کی ایک بک ہوتی تھی، لیکن جب ہم میٹرک میں گئے تھے تو اسلامیات کی بک نہیں تھی بلکہ اس میں صورتیں تھیں. سورہ آئی تھنک اٹ واز سورہ احزاب تھی اور سورہ نمل تھی، اور وہ والی صورت مجھے نام اس کا بھول رہا ہے، بٹ دیٹس ویری امپورٹنٹ، جس میں جہاد کا ذکر ہے، وہ والی صورت تھی. تو یہ بالکل سیلیبس جو تھا اسلامیات کا آل ٹوگیدر اس پالیسی کے تحت چینج کر دیا گیا تھا. قرآن مجید کو بما ترجمہ جو ہے کلاس 6 سے کلاس 12 تک یعنی سیکنڈ ایئر تک پڑھانے کی بات کر دی گئی. اچھا جی، تعلیمی پالیسی اور سر سید. قومی تعلیمی پالیسی میں سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس تعلیمی پالیسی کا اعلان 27 مارچ 1998 کو ہوا. اس دن سر سید کی 100ویں برسی منائی جا رہی تھی. یہ کہنا حقیقت ہوگا کہ سر سید کی شخصیت اس تعلیمی پالیسی کا انتصاب ہے. اچھا جی، یہ چونکہ 27 مارچ 1998 کو اس پالیسی کا اعلان کیا گیا تو اسی دن سر سید احمد خان کی 100ویں برسی بھی تھی. تو سر سید احمد خان چونکہ برصغیر کی تعلیمی پس منظر میں ایک بہت اہم شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی تعلیمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس پالیسی کو سر سید احمد خان سے منسوب کر دیا گیا. ماڈل دارالعلوم کا قیام. پالیسی میں بیان کیا گیا کہ دینی مدارس کے فارغ التحصیل افراد کو رسمی اور پیشہ ورانہ تعلیم دینے کی غرض سے مرحلہ وار پروگرام کے ذریعے پورے ملک میں ڈویژن کی سطح پر ماڈل دینی مدارس قائم کیے جائیں گے. موجودہ شیخ زید اسلامک سینٹرز لاہور، کراچی اور پشاور کو ماڈل دینی مدارس میں تبدیل کر دیا جائے گا. اچھا جی، یہ طے کیا گیا کہ جو مختلف دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء ہوتے ہیں جو اسلامی تعلیم یا قرآن کی تعلیم لے کے کی سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں، ان کو بھی کوئی نہ کوئی پیشہ ورانہ اور رسمی تعلیم دی جائے تاکہ مارکیٹ کی ضروریات کو بھی وہ پورا یا مارکیٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی وہ پورا کر سکیں. لہٰذا اس مقصد کے لیے ڈویژن کی سطح پر ماڈل دینی مدارس قائم کرنے کی بات کی گئی، یعنی ایسے دینی مدارس جو ان اسٹوڈنٹس کو جو فارغ التحصیل ہیں، جو کسی مدرسے سے قرآن کی تعلیم لے کر آئے ہیں، ان کو باقاعدہ رسمی تعلیم یا کوئی پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے. ٹھیک ہے. فاصلاتی تعلیم. پالیسی میں فاصلاتی تعلیم کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا. اس مقصد کے حصول کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کی طرز پر ملک میں اوپن یونیورسٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جی، جو فاصلاتی تعلیم ہے یا ڈسٹنس ایجوکیشن ہے، اس کو مزید فروغ دینے کی بات کی گئی تاکہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. لہٰذا اس کے مقصد کے حصول کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرز پر مزید اوپن یونیورسٹیاں کھولنے کی بات کی گئی. اسی طرح پاکستان میں اب جیسے ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے جو ڈسٹنس لرننگ کو پروموٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے. اس طرح اور بھی کئی یونیورسٹیز ہیں جو ڈسٹنس لرننگ پروگرامز آفر کرتی ہیں، یعنی کہ جو فاصلاتی نظام کو آفر کرتی ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں گھر بیٹھے ذرائع ابلاغ کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں. قومی کونسل برائے فنی تعلیم. پالیسی میں قومی کونسل برائے فنی تعلیم کے قیام کی سفارش کی گئی. مزید کہا گیا کہ یہ کونسل پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی جائے گی. یہ فنی تعلیم کے فروغ میں معروف مختلف اداروں کی کوششوں میں اشتراک پیدا کرے گی.
فنی تعلیم کی منصوبہ بندی کے لیے حکومت کو مشورہ دے گی. ٹھیک ہے جی. فنی تعلیم یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے اور اس کے معاملات کو مزید ریگولیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک قومی کونسل برائے فنی تعلیم کے قیام کی منظوری دی گئی اور کہا گیا کہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے یہ ادارہ قائم کیا یا یہ کونسل قائم کی جائے گی جو کہ ملک کے تمام ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کے میں کوارڈینیشن پیدا کرے گی. یعنی کہ جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کو ہیڈ بھی کرے گی اور ان کے معاملات میں کوارڈینیشن بھی پیدا کرے گی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ کو سفارشات بھی پیش کرے گی. مرکز رہنمائی گائیڈنس سینٹر پالیسی میں فیصلہ کیا گیا کہ اسکولوں کے طلباء کو ان کے مسائل اور انتخاب مضمون کے سلسلے میں رہنمائی اور مشاورت کی سہولت فراہم کی جائے گی. اس مقصد کے حصول کے لیے اسکول میں ایک مرکز رہنمائی قائم کیا جائے گا. اچھا جی. اسٹوڈنٹس کے مختلف مسائل ہوتے ہیں اسکولوں میں, کالجز میں, بہت سارے ان کے اسٹڈیز سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں جن میں سے سب سے پرومیننٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس ایک خاص لیول پہ پہنچتے ہیں ثانوی سطح پر تو ان کو اس بات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کون سے سبجیکٹس چوز کریں, ہماری کون سی کریئر لائن ہونی چاہیے. تو اس پر اسٹوڈنٹس کافی کنفیوز رہتے ہیں, ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی. لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے طے کیا گیا کہ ہر اسکول میں ایک مرکز رہنمائی یا گائیڈنس سینٹر قائم کیا جائے گا جہاں پہ ماہر نفسیات ہوں گے اور وہ بچوں کی نفسیاتی جو پورا ان کا ایگزامینیشن ہے اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی پوٹینشیلز کو, ان کے شوق کو, ان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بیسٹ پاسبل جو بھی سبجیکٹ لائن ہوگی یا کریئر لائن ہوگی اس کو چوز کرنے میں مدد دیں گے. تعلیم میں کمپیوٹر. تعلیمی پالیسی میں کمپیوٹر کو تعلیمی عمل میں استعمال کرنے پر زور دیا گیا. پالیسی میں ثانوی اسکولوں میں کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز, تعلیمی اداروں کو انٹرنیٹ کی سہولت, تربیت اساتذہ کے پروگراموں میں کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز اور یونیورسٹیوں میں کمپیوٹر کی تعلیم کے اعلیٰ مراکز قائم کرنے کی سفارش کی گئی. یعنی 1998 کی پالیسی میں کہا گیا کہ کمپیوٹر کو اب آپ ہر طرف پھیلا دیں, چاہے وہ ثانوی سطح کی تعلیم ہو, چاہے وہ تعلیمی اداروں میں انٹرنیٹ کی سہولت ہو, اساتذہ کے پروگرامز میں انٹرنیٹ کا استعمال ہو, یا پھر یونیورسٹیوں میں انٹرنیٹ کمپیوٹر کے بڑے جو باقاعدہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ قائم کرنے کی بات ہو. تمام چیزوں میں یعنی ان تمام اداروں میں کمپیوٹر کو کی تعلیم کو ضروری قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر سطح پر کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز کر دیا جائے. نظم و ضبط. پالیسی میں سفارش کی گئی کہ تعلیمی اداروں میں داخلوں کے لیے تمام مخصوص سیٹیں ختم کر دی جائیں گی. تعلیمی اداروں میں اصلاح لانا جرم ہوگا اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی جائے گی. اچھا جی. اس سے پہلے کچھ تعلیمی اداروں میں داخلوں کے لیے کچھ مخصوص سیٹس ہوا کرتی تھیں. کچھ سیٹس ہوتی ہیں نا جو کہ اوپن میرٹ پہ ہوتی ہیں, یعنی اگر آپ میرٹ پہ آ رہے ہیں آپ کو سیٹ مل جائے گی. لیکن کچھ اس زمانے میں سیٹس ریزروڈ ہوتی تھیں جو ایک خاص طبقے کے لوگوں کو دی جاتی تھیں. لہٰذا ان سیٹس کو ٹوٹلی ختم کر دیا گیا اور تمام سیٹس جو تھیں وہ اوپن میرٹ پر کر دی گئی. یعنی جس کا میرٹ ہے وہ آ کے سیٹ لے لے, داخلہ لے لے. اس کے علاوہ ریزروڈ سیٹس ختم کر دی گئی اور کہا گیا کہ تعلیمی اداروں میں اسلحہ لے کر آنا جرم ہوگا اور کسی قسم کی بھی سیاسی سرگرمی کی بھی اجازت نہیں ہوگی. نظام امتحان کی اصلاح. پالیسی میں نظام امتحان میں اصلاح کے عزم کا اظہار کیا گیا. فیصلہ کیا گیا کہ امتحان میں کثیر الانتخابی سوالات ملٹیپل چوائس آئٹمز متعارف کرائے جائیں گے. یونیورسٹیوں کے شعبہ امتحانات کو کمپیوٹر سے منسلک کیا جائے گا. نیشنل ٹیسٹنگ سروس کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. اچھا جی. جو نظام امتحان ہے اگین 1992 کی پالیسی میں بھی امتحانات کے نظام کو بہتر بنانے پر بات کی گئی اور یہی بات 1998 کی پالیسی میں بھی کی گئی کہ جو امتحانات ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ آبجیکٹو ٹائپ جو ایگزامز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا جس میں ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوتے ہیں. پہلے بالکل سبجیکٹو پیپرز ہوتے تھے جس میں بڑے بڑے سوالوں کے آپ نے جواب لکھنے ہوتے تھے, لیکن اس سے آپ کے نالج کا یا انڈرسٹینڈنگ کا اتنا اچھا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جتنا ملٹیپل چوائس کوسچن سے لگایا جا سکتا ہے, جو کہ وقت بھی کم لیتے ہیں اور آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ تجویز پیش کی کہ امتحانات میں ملٹیپل چوائس کوسچنز کی یا آبجیکٹو ٹائپ پیپرز کی جو ہے پروموشن کی جائے اور یونیورسٹیوں کے شعبہ امتحانات کو کمپیوٹر سے منسلک کیا جائے.
اعلیٰ تعلیم پالیسی میں سفارش کی گئی کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع میں اضافہ کیا جائے گا اور یونیورسٹیوں کو مزید کیمپس کھولنے کی اجازت دی جائے گی. کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے میرٹ پر کیے جائیں گے. اچھی شہرت کے حامل کالجوں کو ڈگری جاری کرنے اور نصاب تشکیل دینے کی اجازت دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کیے گئے اس پالیسی میں. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ نہ صرف نئی یونیورسٹیز کھولی جائیں گی بلکہ جو پہلے سے موجود یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کو بھی اپنے مزید کیمپس کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں داخلے میرٹ پہ کیے جائیں گے. اور ایک جو اچھی شہرت کے حامل کالجز ہیں یعنی ایسے کالجز جو کہ ایکیڈیمکلی اچھے ہیں, بہت اچھے مانے جاتے ہیں, اچھا رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں, ان کالجز کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا نصاب بھی خود تشکیل کریں اور اپنی ڈگری بھی خود ہی جاری کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کالجز جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. جو نصاب ہوتا ہے وہ بھی یونیورسٹی بناتی ہے اور پھر ایگزام بھی یونیورسٹی لیتی ہے اور ڈگری بھی یونیورسٹی جاری کرتی ہے. لیکن جو اچھی شہرت کے حامل کالجز تھے ان کو یہ اٹانومی دے دی گئی کہ وہ اپنا نصاب بھی خود طے کریں گے اور اپنی ڈگری کو بھی خود ہی ایشو کریں گے. ضابطہ اخلاق کوڈ آف ایتھکس. قومی تعلیمی پالیسی میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اساتذہ کے لیے ایک ضابطہ اخلاق تیار کیا جائے. اساتذہ تعلیمی ادارے میں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں ضابطہ اخلاق کو پیش نظر رکھیں گے. اس سے عملے تعلیم میں بہتری پیدا ہوگی. اچھا جی, قومی تعلیمی پالیسی میں عزم کا اظہار کیا گیا کہ ٹیچرز کے لیے کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ بنایا جائے. یعنی کچھ خاص لمیٹیشنز ہیں, کچھ خاص حدود ہیں جن کے اندر ٹیچرز کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ ان حدود میں رہ کر اپنی تدریسی سرگرمیاں سر انجام دیں گے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اساتذہ جو ہے بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. تو اساتذہ کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا یعنی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا ایک باقاعدہ لسٹ تیار کی گئی کہ جو ایز اے گورنمنٹ ٹیچر آپ کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. ایون آپ کی اس میں آپ کی ڈریسنگ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ بینگ اے گورنمنٹ ٹیچر میں کالج آتی ہوں تو کس طرح کا میں نے ڈریس پہننا ہے, کس طرح کا میں نہیں پہن سکتی, کیا بات میں نے کرنی ہے, کیا بات میں نہیں کر سکتی, اسٹوڈنٹ سے کیسے پیش آنا ہے, پنکچویلٹی ہونی چاہیے, ریگولیرٹی ہونی چاہیے میری اپنی جاب کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کوڈ آف ایتھکس میں آتی ہیں اور یہ 1998 کی پالیسی میں ٹیچرز کے لیے باقاعدہ کوڈ آف ایتھکس کی کا جو بنانے کا جو عمل ہے وہ پریکٹیکلی کیا گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھی ہماری 1998 کی پالیسی. ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف دس چیپٹر. ہمارا یہ چیپٹر جو ہے تمام پالیسیز جو ہیں کور ہو گئی ہیں. اچھا, ابھی میں آپ کو بتاؤں 1998 کے بعد بھی ایک پالیسی آئی تھی 2009 میں, 2009 جس کو ہم کہتے ہیں 2009 اینڈ 10 کی پالیسی جو ہے بیسکلی وہ 1998 کی پالیسی کے تسلسل میں ہی آتی ہے لیکن اس میں اس کے پوائنٹس نہیں ہیں. اینی ویز میں اس پالیسی کے بارے میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی اس پالیسی میں اپنی ان پٹ دے چکی ہوں. آئی ہیڈ اے چانس ٹو گیو مائی ان پٹ. 2009 میں جب یہ پالیسی آئی تھی تو اس وقت میں ایجوکیشن ماسٹرز ان ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ تھی اسلام آباد میں. اینڈ آئی واز آلسو دی ممبر آف یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان. ان فیکٹ آئی واز ناٹ اونلی دی ممبر بٹ آئی واز آلسو دی منسٹر آف ایجوکیشن. I was serving as the Minister of Education in Pakistan Youth Parliament. تو پارلیمنٹ کی طرف پارلیمنٹ میں چونکہ یہ پالیسی بنائی جا رہی تھی لہٰذا انہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے لینا مناسب سمجھا. تو یوتھ پارلیمنٹ ایک تھنک ٹینک ہے تو وہاں ہمارے یوتھ پارلیمنٹ پہ اسپیشلی انہوں نے اس پالیسی کو بھیجا کہ آپ کا جو ایجوکیشن منسٹری ہے یوتھ پارلیمنٹ کی وہ اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرے. تو میں نے باقاعدہ 10-12 راتیں لگا کے بہت ہی ریسرچ کر کے اس پالیسی میں اپنے پوائنٹس دیے تھے, پوری پالیسی پریزنٹ کی تھی, پورا ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیا تھا. کبھی انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں آپ کو وہ ڈاکیومنٹ دکھاؤں گی. تو وہ پھر میرا جو ڈاکیومنٹ تھا دیٹ وینٹ ٹو دا نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ میں گیا اور پھر انہوں نے اس کو پالیسی میں کنسیڈر کیا. اس کے کچھ پوائنٹس جو تھے وہ پالیسی میں ڈالے تھے. تو دس واز کائنڈ آف این اچیومنٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو ریگارڈنگ دیز پالیسیز. اس پالیسیز میں ویسے تو بہت سارے پوائنٹس تھے لیکن مجھے یاد ہے ایک پوائنٹ جو مجھے بھی یاد ہے. میں نے اپنی پالیسی میں جو 2009 والی تھی اور 2009 اینڈ 10 کی جو پالیسی تھی
اس میں نے ایک پوائنٹ دیا تھا کہ جتنے بھی ٹیوشن سینٹرز ہیں ان کو یا تو گورنمنٹ ریگولیٹ کرے یا پھر ٹوٹلی ختم کریں، یا ان کو مانیٹر کرنے کا کوئی خاص انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیوشن سینٹرز نے بھی ہماری تعلیم کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اینی ویز وہ کیسے پہنچایا ہے وہ میں کسی دن اور فرصت میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور لیکچر کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 8 بھی ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا، جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیا، آئی ہوپ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اور اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھنا ہے، اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ تو میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گی۔ اب انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ہفتے ملاقات ہوگی ود دا نیکسٹ چیپٹر نمبر 9، جو کہ ہماری بک کا آخری چیپٹر بھی ہے۔ تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا ریڈ کر لیجئے گا، تاکہ نیکسٹ ویک جب آپ لیکچر لیں تو تھوڑا سا آپ کو بھی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو کہ اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ویکینڈ پہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انجوائے کریں، کھائیں پئیں اور ساتھ میں پڑھیں، اور عید کی بھی تیاری کریں تھوڑی بہت، بالکل عید بھی قریب ہے تو عید کی بھی تھوڑی بہت تیاری کریں، لیکن گھر پہ رہیں، سیف رہیں، اور ایگزامس کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کریں۔ ٹھیک ہے جی، سی یو نیکسٹ ویک، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔